अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायर का नाम जो है वो असल में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं और ये जिनके हवाले से ये नज़म लिखी हुई है तो उनका नाम मिर्ज़ा गालिब है। और ये असल में जो बांग दरा किताब है कुलियत इकबाल में से, तो ये बांग दरा में यहाँ पे जो मिर्ज़ा गालिब के हवाले से जो नज़म लिखी गई है तो ये उस नज़म की जो तशरीहात है आपको इंशाल्लाह बंद के हवाले से भी और एक एक शेर की तशरीह के हवाले से भी आप लोगों को समझाता जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो काविश है, ये जो कोशिश है, ये आपको पसंद आ जाएगी और आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे और आप फ़ायदा के साथ साथ आप ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों के साथ भी आप शेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लिए चलता हूँ इस नज़म की तरफ, लेकिन इस नज़म के हवाले से कुछ बातें हैं और ये बातें क्या है, मैंने कुछ बातें मतलब मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठी की हुई है, मुख्तलिफ़ किताबों से। तो यहाँ पे ये नज़्म मिर्ज़ा गालिब, तो ये नज़म सितंबर 1901 ईस्वी के मुखज़न में शाया हुई थी और मुखज़न एक रिसाला था। इसका कोई बंद हज़फ ना किया गया, लेकिन नज़र सानी में बाज़ जगह तरमीम कर दी गई। इकबाल ने इब्तिदाई दौर में जिन शायरों के कलाम से बतौर ख़ास इस्तिफ़ादा किया, इस्तिफ़ादा का मतलब ही नहीं, इस्तिफ़ादा फ़ायदा उठाया, उनमें गालिब सबसे पहले आता है, सबसे पहले नंबर पे गालिब आता है। और ये नज़म उसकी बारगाह में एक ऐसा गिरा बहाँ खराज है, एक ऐसा मतलब ही नहीं एक खराज है और जो कोई दूसरा शायर पेश ना कर सका। गालिब असल में 1797 ईस्वी में आगरा के मकाम पे पैदा हुए और फिर उसी जगह से जवानी के टाइम फिर वो दिल्ली आ गए और यहीं फिर 1869 ईस्वी में वफात पाई। तो अब उनके हवाले से ये नज़म लिखी हुई है। तो सबसे पहले इस नज़म की जो तशरीह बनती है इस बंद की, तो सबसे पहले इस बंद की तशरीह करता हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। सबसे पहले इस बंद की जो तशरीह बनती है मुकम्मल तौर पर वो करता हूँ। इस बंद की क्या तशरीह है? इस बंद की तशरीह ये है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मिसरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बंद में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते हैं कि तेरे वजूद से इंसानी फ़िक्र पर ये बात ज़ाहिर हुई, ये हकीकत ज़ाहिर हुई कि ख़्याल के परिंदे की उड़ान कहाँ तक हो सकती है। ख़्याल के परिंदे मतलब जो ख़्याली परिंदा होता है या ख़्याल का यानी जो परिंदा होता है तो उसकी उड़ान कहाँ तक हो सकती है। तू सर से पाँव तक रूह था, तू सर से पाँव तक रूह था और शेर की महफिल तेरा जिस्म थी। यानी तू महफिल की रौनक भी बना रहा है, महफिल की रौनक, रौनक का मतलब खूबसूरती, और उससे छुपा भी रहा। मतलब इसका ये है कि तू महफिल में जो लोग मौजूद थे तो उनकी आंखों से मतलब यानी तू छुपा रहा। आंखों से मतलब यहाँ पे यानी जो शायर है या जो बाकी लोग हैं तो उनके दिलों में यानी जो मकाम था तो वो उस मकाम तक यानी नहीं पहुँच पाए। मतलब इसका ये है कि महफिल से तू बहुत छुपा रहा और तेरी आंख को इस हुस्न का देखना मंजूर है जो जिंदगी की जलन और हरारत बनकर हर चीज में पोशीदा है। मतलब इसका यह है कि तेरी शायरी शेर की महफिल के लिए जीनत और रौनक का बाइस थी। यानी तेरी जो शायरी है तो वो महफिल के लिए यानी वो महफिल जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए रौनक का बाइस थी, रौनक की यानी खूबसूरती की वजह थी। यानी तेरी शायरी की वजह से महफिल खूबसूरत थी, लेकिन वो महफिल तेरी अजमत का सही अंदाज़ा न लगा सकी या न कर सकी और हकीकत उससे पोशीदा रही। मतलब यानी जो मकाम आपको शायरी में मिलना चाहिए था तो वो मकाम आपको लोगों ने नहीं दिया। जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको ज़िंदगी में जो मकाम मिलना चाहिए कुछ कभी कभार उनको वो मकाम नहीं मिलता, चाहे कोई भी मैदान हो। तो हुस्न से यहाँ मुराद हुस्न मुतलक है, यानी जिसका जलवा हकीकत के देखने वाले को हर चीज़ में नज़र आता है। आप लोगों को एक बात ये भी बता दूँ, अब ये जो बंद है तो ये इनके अशआर पढ़ता हूँ। शेर इनका जो ये है, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मुर्ग़ तख़य्युल की रसाई ता कुजा,
تھا سراپا روح تو بزم سخن پہ کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا، دی تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کی سوزی زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ فکر انسان یعنی انسان کی فکر، انسان کی سوچ، فکر انسان کا مطلب یعنی غور تدبر۔ پھر تیری ہستی سے، ہستی کا مطلب شخصیت سے، یہ روشن ہوا یعنی یہ ظاہر ہوا، ہے پر مرغ تخیل، مرغ تخیل کا مطلب یعنی سوچ کے پرندے کے پر کا مطلب پر کو کہتے ہیں، تخیل خیال کو کہتے ہیں، مرغ پرندے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ پر مرغ تخیل کا مطلب ہے سوچ کے پرندے کے پر۔ پھر تھا سراپا، اچھا ہے پر مرغ تخیل کی رسائی، رسائی کا مطلب پہنچ، تا کجا، تا کا مطلب یعنی تھک، کجا کا مطلب کہاں، تو تا کجا کے معنی کہاں تک۔ پھر تھا سراپا روح تو، سراپا سر سے لے کر پاؤں تک یعنی مکمل طور پر، روح تو یعنی تو روح تھا، بزم سخن، بزم سخن کا مطلب کیا ہے، بزم کے معنی محفل ہے، سخن کا مطلب شاعری مراد ہے اس سے، تو سخن سے مراد کیا ہے، سخن سے مراد یعنی شاعری ہے، اور یہاں پہ یعنی بزم سخن۔ پھر پیکر طرح، پیکر کے معنی ہے جسم، وجود جس کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یعنی وجود ہے۔ پھر اس کے جو معنی بنتے ہیں اور فکر کے معنی کیا ہے، پھر ان کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہے کہ معنی جدید کی حصول کی غرض سے ذہنی تردد کرنا، یعنی جن چیزوں کی معرفت ہمیں حاصل ہو چکی ہے ان کو اس غرض سے پیش نظر رکھنا۔ بہرحال تخیل کے معنی لغوی معنی خیال میں آنا، تو یہ ان کا مطلب ہے یا ان کی مطالب ہے۔ پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں، بزم سخن زیب محفل بھی رہا، یعنی محفل کی خوبصورتی بننا، زیب کا مطلب یعنی فائدہ دینا یا خوبصورتی، زیب کا مطلب فائدہ دینا یا خوبصورتی بھی مراد ہے، محفل بھی رہا، اور یعنی تو محفل کی رونق رہا، محفل سے پنہا، پنہا کے معنی چھپا ہوا رہا، یعنی تو محفل سے چھپا بھی رہا اور محفل میں محفل کی زینت بھی بنا رہا، مطلب یعنی تو شاعری، یعنی شاعری تیری وجہ سے خوبصورت رہی، یا شاعری جہاں پہ لوگ پڑھتے تھے تو وہ جگہ خوبصورت رہی۔ دید تیری آنکھ کو، دید کا مطلب دیکھنا، آنکھ کو کہتے ہیں، اس حسن کی منظور ہے، حسن کا مطلب خوبصورتی، منظور یعنی نظر رکھنا، یعنی منظور کا مطلب جو منظور ہو، بن کے سوزی زندگی، سوز کا مطلب درد، زندگی یعنی زندگی میں جو درد ملتا ہے، ہر شے میں جو مستور ہے، مستور کے معنی چھپا ہوا، مستور کے معنی یعنی چھپا ہوا۔ تو اب یہاں پہ ان کے مختلف معنی بنتے ہیں، اور یہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، یعنی جس طرح تخیل اصل میں کیا ہے، یعنی اصطلاح میں ایسے بیان کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حواس خمسہ یعنی 5 سینسز کے ذریعے ہمارے ذہن میں جا کر جمع ہوتی جاتی ہیں، اس کیفیت کو، اس حالت کو یعنی کیا کہتے ہیں، تخیل کہتے ہیں۔ تو بہرحال اب ان اشعار کی جو تشریح بنتی ہے ایک ایک شعر کی، وہ ایک ایک شعر کی تشریح الگ الگ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، پہلا شعر یہ ہے اس کا کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ اس کا کیا مطلب ہے، فکر انسان پر، انسان کی فکر پر، تیری ہستی سے یعنی تیری شخصیت سے، تیری وجہ سے، تیرے وجود سے یہ روشن ہوا، یہ بات ظاہر ہوئی، روشن ہوا مطلب ظاہر ہوئی یہ بات، ہے پر مرغ، ہے کا مطلب یعنی ہے، پر کا مطلب یعنی پر کو کہتے ہیں، مرغ کا مطلب پرندہ، اور تخیل کا مطلب یعنی خیال کا پرندہ، رسائی کا مطلب پہنچ، تا کجا یعنی کدھر تک ہے، کہاں تک ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر خالق نے غور کرنے یا سوچنے یا تدبر کرنے، عقل سے کام لینے کی جو قوت رکھی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر خالق انسان نے یا اللہ تعالیٰ نے یعنی غور کرنے، سوچنے کی جو قوت رکھی ہے، جو طاقت رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، اس کے ذریعے اے غالب تیرے وجود یا زندگی کے متعلق جب غور کیا، جب ہم نے سوچا، تو اس سے معلوم ہوا، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ایک انسان کی قوت خیال، کہ ایک انسان کی جو قوت خیال ہے کہ پرندے کی پہنچ یا اڑان کہاں تک ہے، مطلب ایک انسان کی قوت خیال، انسان کی قوت خیال، انسان کی جو خیال کی جو قوت ہے،
یا پرندے کی جو پہنچ ہے، یعنی پرندہ کہاں تک اڑ سکتا ہے، یا پرندے کی اڑان کہاں تک ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو بہت زیادہ یعنی عقل دی ہوئی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی شعور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شعور دیا ہے، تو اسی شعور کو جب انسان استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان جب عقل سے کام لیتا ہے تو بہت اچھی اچھی باتیں یعنی ان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے وجود یا زندگی کے متعلق جب غور کیا، جب سوچا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کی قوت خیال، انسان کی جو قوت خیال ہے کہ پرندے کی پہنچ یا اڑان کہاں تک ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تیری شاعری میں جو متخیلہ کی قوت، جو خیال کی قوت، یا جو قوت متخیلہ، یعنی متخیل یعنی خیال کی قوت یا خیال پیدا کرنے کی قوت کام کر رہی ہے، وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ غالب کی جو شاعری ہے، غالب کے جو شعر ہے، تو غالب کے اشعار کو ایک اعلیٰ یعنی مقام حاصل ہے، یعنی غالب کی شاعری کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ مطلب اس کا اڑان سے مراد یہاں پہ یعنی غالب کی شاعری کتنی مشہور ہو سکتی ہیں، ان کی شاعری کا اندازہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی فیلڈ میں کمال دیا ہے، میں تو اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر بن جائے ان کو ایسا ڈاکٹر بننا چاہیے کہ ان کی طرح ساری دنیا میں ان کی طرح ڈاکٹر نہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کمال ضرور عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ انسان اپنی محنت جاری رکھے، جس طرح آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو ڈرامے کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایکٹرز اتنے مشہور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ان کی محنت کارگر ہوتی ہے، یا ان کے پیچھے ان کی محنت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کے لیے انسان نے محنت کی، جس چیز کے لیے ایک انسان محنت کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ان کو ان کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اب ایک انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر انسان کی جو محنت ہے اگر وہ پازیٹیو ہے، اچھی محنت ہے، اور وہ محنت ان کی ایسی ہے کہ لوگوں کو فائدے دینے والی محنت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی شہرت سے نوازتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اب انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی محنت کس چیز کے لیے مطلب استعمال ہو رہی ہے۔ ایک انسان ہے کہ وہ دین کے لیے محنت کر رہا ہے، دین میں اپنی محنت کر رہا ہے، اور دین کو پھیلانے کی غرض سے ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور ادھر ادھر مطلب انہیں گشت کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بہت بڑا انعام مل سکتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ تو اس شعر کی تشریح تھی۔ اب دوسرا شعر کیا ہے؟ تھا سراپا روح تو، سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، سر کا مطلب سر، پا کا مطلب پاؤں، تو سراپا کا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک، اس کا معنی ہے یعنی مکمل طور پر، روح تو یعنی تو مکمل طور پر روح ہے یا روح تھا، بزم سخن پیکر تیرا، بزم کا مطلب یعنی محفل، سخن کا مطلب یعنی شاعری، پیکر کا مطلب جسم، نمونہ، تیرا یعنی بزم سخن پیکر تیرا، یعنی تیری جو شاعری ہے تو وہ ایک نمونہ ہے، کس کے لیے؟ محفل کے لیے، یعنی جس محفل میں لوگ، محفل کیسے کہتے ہیں؟ محفل ایک جگہ کو کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ لوگ شعر و شاعری سناتے ہیں، اسی جگہ جہاں پہ کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس محفل میں بہت سارے لوگ انہیں خوشی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو محفل کہتے ہیں۔ مجلس جیسے مختلف ہے، مجلس وہ جگہ جہاں پہ دینی باتیں ہوں، ان کو مجلس کہتے ہیں۔ زیب محفل بھی رہا، یعنی زیب کا مطلب یعنی فائدہ دینے والا، خوبصورتی، رونق، یعنی تو محفل کی رونق رہا، خوبصورتی تیری وجہ سے بڑھتی رہی محفل کی، محفل سے پنہا بھی رہا، اور تو محفل میں یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے چھپا رہا، مطلب وہ تیرے مقام کو نہ پا سکے۔ یعنی اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کا جسم ظاہر ہے، ظاہر یعنی ان کا وجود ظاہر ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن اس کی روح جو اس کی زندگی کا باعث ہے، زندگی کا باعث زندگی کی وجہ ہے۔ انسان کے جسم سے اگر آپ روح نکال دیں تو ان کو تو پھر لوگ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، یعنی لیکن اس کی روح جو اس کی زندگی کا باعث ہے، ان کی زندگی روح کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے، یعنی
لیکن اس کی روح جو اس کی زندگی کا باعث ہے، زندگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وجہ ہے، باعث کا مطلب وجہ، پوشیدہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہے۔ کیا پوشیدہ ہے؟ روح پوشیدہ ہے، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ظاہر ہے کہ آنکھ روح کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جسم کو تو دیکھ سکتی ہے۔ جسم کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، جسم وجود کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن روح کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی یہ ایک طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے لوگوں کو، روح نظر نہیں آتا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اے غالب، اگر شاعری کی مجلس کو یا شاعری کی محفل کو ہم تیرا جسم سمجھے، جسم سمجھے، تیرا وجود سمجھے، یعنی شاعری کی محفل کو ہم تیرا جسم سمجھے، تو اس جسم مجسم روح تھا۔ یعنی تیرا جسم سمجھے، لیکن تو جو ہے وہ روح تھا جو نظر نہیں آتی۔ یعنی اس طرح تو شاعری کی جو محفلیں ہیں وہ محفلیں، تو محفلوں کی زینت و رونق بھی رہا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ محفل تیری وجہ سے خوبصورت رہی۔ ظاہر ہے کہ جب شاعری سناتے تھے اس سے مراد یہ بھی ہے، لیکن محفل اہل محفل سے چھپا بھی رہا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری وجہ سے محفل خوبصورت بھی رہی، لیکن اہل محفل، وہ لوگ جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھوں سے چھپا رہا جس طرح روح چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مراد ہے کہ لوگ تیری شاعری کی حیثیت اور کمیت سے روشناس نہ ہو سکے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تیری جو شاعری تھی، تو تیری شاعری کی وجہ سے، یا تیری شاعری کا جو مرتبہ تھا، تیری شاعری کی جو حیثیت تھی، اس شاعری کی حیثیت سے لوگ تیری شاعری سے روشناس نہ ہو سکے۔ لوگوں کو یہ پہچان نہیں ہوئی کہ آپ کی شاعری کس مقام کی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی شاعری اعلیٰ پائی کی تھی، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ تیری شاعری میں جو بلند تخیل، بلند خیال یا جو بلند خیالات پائے جاتے ہیں اور گہرا فکر ہے، اس سے یعنی لوگ نہ پا سکے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو تیری شاعری کے حوالے سے جو اصل روح تھا تیری شاعری کا، تو وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپا رہا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تجھے جو مقام ملنا چاہیے تھا شاعری کے میدان میں، وہ تجھے لوگوں نے نہیں دیا۔ اب دوسرے شعر کی تشریح ہو گئی۔ تیسرا شعر یہ ہے اس بند کا: دی تیری آنکھ کھو اس حسن کی منظور ہے۔ دید کا مطلب دیکھنا، تیری آنکھ یعنی تیری آنکھ کو جو دیکھنا منظور ہے، اس حسن کی منظور ہے۔ حسن خوبصورتی، منظور مطلب دیکھنا۔ بن کے سو زندگی، یعنی سوز کا مطلب درد، زندگی یعنی زندگی کا درد بننا، ہر شے میں، ہر چیز میں جو مستور ہے، جو چھپا ہوا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ بن کے سوز زندگی یعنی جو زندگی کا درد چھپا ہوا ہے، ہر شے میں، ہر چیز میں جو مستور ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ زندگی کا درد کیوں چھپا ہوا ہے؟ زندگی میں لوگوں کو درد کیوں ملتے ہیں؟ بہرحال یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تیری آنکھ کو اس حسن کا دیکھنا قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، جو زندگی کی جلن سوز بن کر ہر چیز میں چھپا ہوا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ شعر اصل میں وحدت الوجودی شعر ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کیا مطلب ہے، یا پھر کبھی کسی دن سمجھا دوں گا انشاءاللہ، یا دوسرے شعر کی جب دوسرے بند کی تشریح کروں اس میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ جس کا مقصود یہ ہے، یعنی شعر کا کیا مقصود ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے کہ صفات خدا کا ظہور کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ وحدت الوجودی شعر ہے۔ وحدت الوجود سے کیا مراد ہے؟ یعنی وحدت الوجود سے یہ مراد ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ظاہر ہونا کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، ہوا تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں، گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں، پھلوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، انسانوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، انسان کے چہروں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، انسان کے خیالات کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف چیزوں کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا وجود کا، یا وجود کا نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا پہچان ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بنایا کسی ایک رب نے ہے، ظاہر ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو وحدت الوجودی شعر کہتے ہیں۔
یعنی اگر ان صفات کے حسن کی جلوہ گری نہ ہوتی، یعنی وہ صفات جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، اگر ان صفات کے حسن کی یعنی خوبصورتی کی جلوہ گری نہ ہوتی، جلوہ کا مطلب نظر آنا، گری مطلب اگر یہ لوگوں کو نظر نہ آتی تو کائنات میں کسی شے کا بھی وجود نہ ہوتا۔ مطلب کہ مثال کے طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیلا جو ایک پھل ہے، آم ایک پھل ہے، اگر یہ آم کی شکل نہ ہوتی، کیلے کی شکل نہ ہوتی، انگور کی شکل نہ ہوتی، اخروٹ کی شکل نہ ہوتی، مختلف چیز اور کی شکلیں نہ ہوتی، یا ان کی صورتیں نہ ہوتی، یا ان کی جو شکلیں ہمیں نظر نہ آتی، یعنی ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اپنی شکل ہے۔ جیسے میں نام لیتا ہوں کہ کیلا کس طرح ہوتا ہے، یا اسی طرح سیب کس طرح ہوتے ہیں، اسی طرح امرود کس طرح ہوتے ہیں، کیلے کس طرح ہوتے ہیں، انگور کس طرح ہوتے ہیں، انار کس طرح ہوتے ہیں، اسی طرح ناشپاتی، سارے جو پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو اگر ان کے نام میں صرف لیتے اور یہ ہم نے نہ دیکھے ہوتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا؟ مطلب یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ چیزیں مطلب نہ ہوتی ہمارے سامنے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ اخروٹ ہے، یہ انگور ہے، یہ کیلے ہیں؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ان صفات کے حسن کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کائنات میں کسی شے کا بھی وجود نہ ہوتا۔ نور حسن ازل ہر شے میں پوشیدہ ہے، یعنی نور کا مطلب روشنی یا خوبصورتی ہر شے میں۔ حسن ازل یعنی نور حسن، حسن ازل مطلب دنیا جب بنی تھی تو اس کو ازل کہتے ہیں، دنیا کا پہلا دن، ہر شے میں پوشیدہ ہے، ہر چیز میں پوشیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے صرف دید عرفان ہی دیکھ سکتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم پھل کو دیکھتے ہیں تو پھلوں کا جو سٹرکچر بنا ہوتا ہے، تو جب ہم اس سٹرکچر کی طرف توجہ دیتے ہیں، ویسے ہم دنیا میں اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتی جس طرح پھلوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آرٹیفیشل پھل جب بناتے ہیں تو وہ آنکھ کو اتنی زیادہ طاقت نہیں بخشتی۔ آنکھ جو ہے، ان آنکھ کو فون پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل چیز ہے، لہٰذا جب ہم پھلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان پھلوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان پھلوں کو بنانے والی ذات کون ہے۔ مطلب پھلوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہماری نظر فوراً اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی صفات کی طرف جاتی ہے، ہماری آنکھیں، کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات کوئی تو ہے جو اس نظامی ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ فلسفہ وجود کلام غالب کا بنیادی فلسفہ ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں نئے انداز میں بیان کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو وجود کا فلسفہ ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے حوالے سے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی یہ جو بانگ درا کی کچھ غزلیں، اس طرح ان کی جو آغاز کی جو شاعری ہے، تو یہ ان پہ غالب کا جو رنگ ہے وہ گہرا رنگ چھایا ہوا تھا۔ بہرحال ان کی کچھ غزلوں سے بھی ایسا گمان ہو رہا ہے کہ جیسے یہ غالب کی زبان بول رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تو جو مقام دیا تھا، تو یہ شاعری میں غالب کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا تھا۔ میں نے آغاز ہی میں یہ بات بتا دی کہ جو انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے ان کا صلہ ان کو ضرور ملتا ہے، چاہے ایک ڈاکٹر جو بننا چاہ رہا ہے وہ ڈاکٹری حاصل کرنے کے لیے یا ڈاکٹر بننے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایک پروفیسر جب وہ بن جاتا ہے تو اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ ان کی تعلیم ان کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح میکینک جو بننا چاہتا ہے تو میکینک کے لیے وہ مختلف قسم کے کیا کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعراء کو بھی اعلیٰ مقام دیا، لیکن شعراء کے حوالے سے اسلام میں جو ہم نے سنا ہے علماء سے، یا اسی طرح قرآن پاک ان شعراء کے حوالے سے جو تذکرہ کیا گیا، بہرحال یہ بس ہم چھیڑنا نہیں چاہتے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے خود فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باقی لوگوں تک بھی ان اشعار کی تشریح شیئر کرتے جائیں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔